अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है। मैं बहुत सारी मालूमात आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ, और ये मालूमात जो है वो हर पाकिस्तानी का जानना इन मालूमात के बारे में वो ज़रूरी है। और ये मालूमात क्या है? पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से मुतल्लिक मालूमात हैं, और ख़ासकर बलूचिस्तान में किस तरीके से अल्लाह ताला ने या कुदरत ने पाकिस्तान को माला माल करके रखा है, नवाजा है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास सोना है, हमारे पास कुदरती ज़ख़ैर हैं, और हम जो है वो दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। हाँ, हमारे पास कमी है तो नीयत की है, हमारे पास कमी है तो पाकिस्तान से मोहब्बत की है, हमारे पास कमी है तो कौमी मफाद को अहमियत देने की कमी है, सच में। और ये बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप इससे हरगिज़ इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तमाम पाकिस्तानियों का चाहे वो किसी भी सूबे से, किसी भी मकतब फ़िक्र से, किसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जानना जो है वो ज़रूरी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, हमारे कुदरती वसाइल को कैसे बेदर्दी से लूटा जा रहा है, सच में। और ये हकीकत है। इसी वजह से मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस इशू पे, और पहले भी चूँकि ये जो है हर पाकिस्तानी इससे तो बखूबी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान को कुदरत ने अनमोल या नायाब जिसे कहते हो चीज़ों से नवाजा है। हमारे मौसम देख लो, हमारी सरज़मीन देख लो, हमारे पास समंदर है, रेत है, पहाड़ है, सब कुछ है। जो जो किसी मुल्क के लिए, किसी रियासत के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ना, हमारे पास वो सब कुछ है। और फिर इन सब से बढ़कर हमारे पास जो है ना, वो हम माला माल लोग हैं, सच में। देखें, सोने के ज़ख़ैर हमारे पास हैं, यूरेनियम के ज़ख़ैर हमारे पास हैं, ठीक है, निकल कोबाल्ट के ज़ख़ैर हमारे पास हैं, तांबा हमारे पास है। यार, क्या चीज़ हमारे पास नहीं है? किस चीज़ की हमारे पास कमी है? सोचने की बात है। और फिर हो क्या रहा है? बेदर्दी से सारी चीज़ों को लूटा जा रहा है, और लूटने वाले आम परसेप्शन बनाते हैं, लोगों को गुमराह करने की परसेप्शन बनती है। हक़ाइक़ कोई नहीं आपको बताता। देखें, एक किताब है इंटरनेशनली, ठीक है, वो उसका उर्दू ट्रांसलेशन यही है कि इकॉनमिक हिटमैन का इतराफ़। इकॉनमिक हिटमैन आपको एक बुक मिल सकती है, बेस्ट सेलिंग बुक है वर्ल्ड की। तो वो एक साबिक हिटमैन होता है वो। अच्छा, मैंने वो बुक ली। जब मैंने बुक ली ना, तो मैंने उस बुक को पूरा नहीं पढ़ा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको जो उसका रियल नेम है इंग्लिश में, मैं आपको नीचे कमेंट्स में लिख दूंगा, जो मुझे जिनको चाहिए होगी। जब मैंने उस बुक को लिया ना, बड़े शौक से मैंने बुक ली। मैं उसने उस बुक को लिया, और मैं उस बुक को जब पढ़ने लगा, तो उसके तीसरा या चौथा सफ़ा था, वो मैंने पढ़, उस पे एक लाइन एक डेढ़ लाइन थी। वो जब मैंने पढ़ी ना, तो मेरे पूरी की पूरी किताब के पैसे पूरे हो गए। मैंने आगे फिर पढ़ी ही नहीं, मैंने किसी और को आगे गिफ्ट कर दी। मैंने कहा था ये मेरे पैसे पूरे हो गए हैं, सच में। अब उस बुक के अंदर वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, और फिर मैं उसको जो है ना वो आपको बताऊंगा पाकिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट मार से वो कैसे रेलिवेंट है। अच्छा, इकॉनमिक हिटमैन जो है वो अपनी उस किताब में इतराफ़ करता है, तो इतराफ़ के वो उसमें लिखता है, और वो पता क्या लिखता है? वो लिखता है कि जब हम, सुनने की बात है, जब हम किसी मुल्क या किसी रियासत की फौज को वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, फिर हम उस मुल्क का सोना लूटें, उस मुल्क की गैस को लूटें, उस मुल्क की किसी भी कुदरती ज़ख़ैर को लूटें, फिर वो मुल्क, उसकी अशराफिया, उसकी रियासत, उसके जो
اسٹیٹ ہے وہ اپنے قومی مفاد کو نہیں ہمارے مفاد کو مقدم جانتی ہے اور ہمارے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے یار، سوچیں آپ اس بات پہ. اور یہی آج کل یہی پاکستان میں تو ہو رہا ہے نا بھائی، یہی پاکستان میں ہو رہا ہے سچ میں. دیکھیں میں اصل میں بات کرنے لگا ہوں ریکوڈیک پہ. جو میرا آج کا ایشو ہے وہ ریکوڈیک ہے، لیکن ریکوڈیک سے پہلے میں آپ کو سیندک گولڈ کاپر پروجیکٹ کی ایک مثال دیتا ہوں. اور وہ تاثر کیسے بن رہا ہے. پاکستان کے ایک بڑے مایا ناز اپنے آپ کو کہتے ہیں، صحافی بھی ہے، صحافی تو نہیں ہے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، کوئی یوٹیوب کا چینل بھی چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دھندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اب وہ پرسیپشن کیسے بنا رہا ہے شخص. سیندک گولڈ کاپر سے متعلق وہ کہتا ہے، اب سیندک گولڈ کاپر نام سے واقف ہو گیا، سیندک گولڈ کاپر پروجیکٹ، یہ نام آپ کلیئر ہو گیا نا. اب سیندک کا سیندک کے لفظی معنی، یہ ایک بلوچی زبان کا ورڈ ہے، بلوچی زبان کا ورڈ ہے. اس کے لفظی معنی بلوچی زبان کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے معنی بنتے ہیں بلیک گولڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ کالے سونے کا پہاڑ. سیندک گولڈ کاپر پروجیکٹ، پھر آپ اسی سے یعنی کہ وہ جو سیندک کی جگہ ہے نا اس کو انہوں نے آلریڈی بلیک گولڈ کہا ہوا ہے. اب اوورال تو ویسے بلیک گولڈ کا جو چیز لی جاتی ہے تو وہ یہ آئل کو لیا جاتا ہے تو اس کو بلیک گولڈ کہتا ہے. لیکن بلوچ کتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے وہ پہاڑ کو بلیک گولڈ کا نام دیا جہاں سے واقعی گولڈ نکل رہا ہے. 1973 میں یہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے چائنا کو، اور آج 2022 ہے، 2022 وہاں سے سونا اور تانبا نکلتا ہے. ہزاروں ٹن سونا تانبا نکلا ہوگا. آج تک کسی کو نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سچ میں. اچھا بہت عرصہ پہلے مجھے سیندک کے ایک دوست نے میسج کیا اور میں نے اس ٹائم اس کی توجہ نہیں کی. اس نے کہا طیب آپ کو نہیں پتا یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یا آپ آئیں وہاں پہ تو میں آپ کو شیئر کروں، یا آپ کچھ مجھے ایڈریس دیں، میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں، کچھ ثبوت ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا دو نمبری ہو رہی ہے. وہ وہاں کا لوکل بندہ تھا، لیکن میری انٹرسٹ نہیں تھی یا کچھ چیزیں ایسی تھیں مجھ سے کوتاہی ہوئی تو میں اس سے وہ معلومات نہیں لے سکا. لیکن تاہم اس نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی میرے ساتھ جو مجھے آج بھی پتہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، دو نمبری کیا چل رہی ہے. دو نمبری یہ ایک پرسیپشن بنائی گئی کہ سیندک گولڈ کاپر پروجیکٹ جو ہے وہ منافع بخش نہیں ہے. یار جہاں سے سونا نکل رہا ہے وہ منافع بخش نہیں ہے. کمال کی بات ہے. میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ طیب یہ آپ سیندک گولڈ کاپر کی بات کرتے رہتے ہو اور یہ چیزیں کرتے ہو، آپ کو نہیں پتا وہاں تو چائنا کو دیا ہوا ہے ٹھیکہ اور چائنا کو نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا واقعی چائنا کو نقصان ہو رہا ہے؟ جی کہتا ہے جی. میں نے کہا پھر تو کہتا ہے وہ تو صرف پاک چین دوستی کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو چلا رہا ہے. اور بھئی اگر نقصان ہو رہا ہے تو مہینے پہلے کی بات ہے سیندک میں ایئرپورٹ کیوں بنا؟ سیدھی سی بات ہے بھئی، نقصان والی چیز پہ کون انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ چائنا کے تو سارے جو ہیں پروجیکٹ پاکستان کے اندر وہ تو پروفٹ اورینٹڈ ہے. تو وہ پروفٹ اورینٹڈ جب اس کی اوورال اپروچ ہی پروفٹ اورینٹڈ ہے تو وہ نقصان اپنا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اتنا بھی وہ ہمارا دوست نہیں ہے کہ وہ اچھا وہ چھوڑ کیوں نہیں جاتا بھائی؟ چھوڑ دے نہیں. اور بھائی شنگھائی کے اندر چائنا اس ٹائم دنیا کا سب سے زیادہ گولڈ رکھنے والا ملک بن چکا ہے. کیا خبر سینکڑوں ٹن ہزاروں ٹن یہ سیندک کا گولڈ وہاں پہ چلا گیا ہو. اور بھائی جہاں سے گولڈ نکل رہا ہے سیندک سے، بات یہ ہے چلو بھائی بلوچستان حکومت کو تو آپ نے نہیں دیا، نہ دو. وفاق کو کیا ملا؟ آج ہم دیکھیں ہر پاکستانی کی بات ہے، میں کسی لسانیت یا اس پہ اوورال ایک بات میں نے شروع میں وہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جو سمجھنے کی ہے، جو سوچنے کی بات ہے. یار سونا ہماری زمینوں سے نکل رہا ہے،
پاکستان سے نکل رہا ہے یار، چلو بلوچستان کو چھوڑو، اوورآل ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے سونا نکل رہا ہے اور ہماری کرنسی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ کرنسی جو ہے وہ سونے کے عوض ایشو ہوتی ہے، تو اگر ہم سونے کے ذخائر کے مالک ہیں تو پھر ڈالر ہم سے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ چائنا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، یہ مشاہد حسین جیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے، فوجیوں کو ٹریننگ دے دیتا ہے، وہ جو اکانومک ہٹ مین نے بات کی، میں وہی بات پہ، وہ ہمیں ٹریننگ دے دیتے ہیں اور پھر وہ سونا لوٹے، ذخائر لوٹے، وہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ تجزیہ نگار، تبصرہ نگار بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ پرسپشن عوام کی میں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، رائے عامہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی سیندے کاپر، گولڈ کاپر پروجیکٹ جو ہے وہ تو نقصان میں جا رہا ہے، اور چین جو ہے وہ پاک چین دوستی کی وجہ سے اس کو چلا رہا ہے۔ یار کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے نا یار ہمارے ساتھ، یہ ہر پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے یار۔ دیکھو آج کا کوئی پولیٹیکل نہیں ہے ایجنڈا، کوئی ایسا نہیں ہے، میں سچ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ میں تو صرف آپ کو سیندک کی بات کی ہے نا، ابھی تو ریکوڈک رہتا ہے نا یار، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں ریکوڈک پہ۔ ریکوڈک بھی جو ہے نا وہ ضلع چاغی کے اندر، ویسے چاغی میں تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے، آپ نوشکی چاغی جائیں، آپ دیکھیں وہاں پہ تو آپ کو پہاڑ ایسے نظر آئیں گے بابا جیسے یہ سونے کا پہاڑ ہو، چمک رہا ہوتا ہے یار۔ وہاں کی جو ڈیموگرافک فیچرز ہیں نا وہ ٹوٹل چینج ہیں، آپ کو وہاں اس کی وہ صحرا بھی آپ کو ملتا ہے، اور ریت ایسے آپ کو اٹھائیں گے نا، ایسے ملے گا کہ جیسے واقعی اس میں گولڈ پڑا ہوا ہے یار۔ اللہ نے نا پتہ، بس یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے، اللہ نے ہم پہ بہت زیادہ مہربانی کی ہے کہ ہمیں مالا مال کیا ہے، لیکن ہماری جو صاحب اقتدار لوگ ہیں نا وہ، بس اب میں کیا کہوں، وہ ایسے مسلط ہیں ہم پہ کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کا نہیں سوچتے، وہ اپنی عوام کا نہیں سوچتے، وہ اپنے کمیشن کا سوچتے ہیں، وہ اپنے کک بیکس کا سوچتے ہیں۔ یہ صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہے، اس کا کیا کیلیبر، کیا اہلیت ہے یار، یہ کہاں سے آیا؟ سمپل بات ہے، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ بھئی پوری فوج اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ سے جب اپوزیشن ہٹانا چاہتی ہے تو پوری فوج، سارے جنرل ہوتے ہیں کہ نہیں صادق سنجرانی رہے گا۔ صادق سنجرانی میں جرنیلوں کا کیا انٹرسٹ ہے؟ سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کا جواب دیتا ہوں، کیا اس کی اہلیت ہے؟ کون سا اس نے مطلب تمندار ہے، کون سا یہ اس نے پاکستان کے لیے ایسا کیا ہوا ہے کہ باجوے سے لے کر اور جتنے بھی ہمارے جرنیل ہیں وہ سارے جو ہیں یہاں پہ جب اس کے خلاف حزب اختلاف جو ہے وہ عدم اعتماد چلاتی ہے تو سارے یہاں پہ ادھر سے انڈیا کشمیر لے رہا ہوتا ہے، ہمارے جرنیلوں کو کشمیر کی فکر نہیں ہوتی، صادق سنجرانی کو جو ہے وہ اس کی چیئرمین سینٹ شپ بچانے کے لیے اس کی فکر لگی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا نا؟ مجھے پتا ہے بابا کہ کیا اس کے پیچھے کہانی ہے۔ اس کا ایک بھائی ہے، اللہ ویسے میں دعا بھی کرتا ہوں، اس کے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے چھوٹے کی، سلار سنجرانی کی، اللہ اسے غریق رحمت کرے اور انہیں صبر دے، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو ہم نہیں چھپا سکتے نا۔ حقیقت کیا ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ سنا ہے اس کا ایک بھائی ہے جو سیندے گولڈ کاپر، جس کی میں بات کر رہا تھا پہلے، سیندے گولڈ کاپر پروجیکٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کا وہ اتھارٹی کا چیئرمین ہے۔ چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، لوکل بندہ ہے، وہاں پہ ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، اسی نے یہ پرسپشن بنائی اور اس نے لکھ کے دیا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا کوئی گولڈ نہیں نکل رہا۔ او بھائی گولڈ نہیں نکل رہا، صرف کاپر نکل رہا ہے۔ او بھائی یہ قانون قدرت ہے، جہاں سے کاپر نکلتا ہے وہاں پہ گولڈ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سیندے گولڈ کاپر پروجیکٹ ہے۔ وہ یہ قانون قدرت ہے۔ اچھا جی ہم نہیں نکال سکتے جی، اس کے لیے ہیوی مشینری یہ چیز چاہیے ہوگی، اسی وجہ سے چائنا کو ہم نے دیا، وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے، وہ شنگھائی میں اس نے اپنے گولڈ بنا لیے، ذخائر بنا لیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے او بھائی میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، آج سے کتنا ہزار سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ ایک پیغمبر تھے،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ یہ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی تو بہت زیادہ ہے نا. آج سے آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا ورلڈ آرڈر قائم کیا تھا تو اس کا ورلڈ آرڈر کیسے قائم ہو گیا تھا؟ ورلڈ آرڈر ایویں تو قائم نہیں ہو جاتا نا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی تو جس وجہ سے ورلڈ آرڈر قائم ہوا کہ اس کی پوری دنیا پہ حکمرانی ہو گئی، چرند پرند سے لے کر سب پہ. وہ کیسے قائم ہوا؟ سمپل سی بات ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گولڈ مائنز دی ہوئی تھی، سونے کے ذخائر دیے ہوئے تھے. آج بھی آپ افریقہ میں اور بہت ساری جگہوں پہ چلے جائیں، آپ سلیمان مائنز آپ کو ملیں گی جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گولڈ اور جو ہے کاپر نکالا کرتے تھے اس ٹائم بھی. دیکھیں آپ کسی کیمسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ نے اگر 10ویں تک جو ہے وہ کیمسٹری تو پڑھی ہوگی، تھوڑے بہت جو لوگ پڑھے لکھے ہیں 10ویں تک تو سب نے شاید پڑھی ہوگی، تو اس میں کاپر کا میلٹنگ پوائنٹ الگ ہے، گولڈ کا میلٹنگ پوائنٹ الگ ہے. آپ نے وہ سارا مٹیریل اکٹھا کریں، اس کو جو آپ بھٹی میں ڈالیں، ایک لوہار کی بھی بھٹی میں آپ یہ جو ہے نا وہ بلوچستان کی مٹی کو جہاں سے یہ سونا اور ذخیرہ یہ نکلے، آپ اس مٹی کو ڈال دینا، خدا کی قسم اس کو نیچے سے آپ چھلنی دیں اور جو ہے وہ کیا نام ہے ہیٹ دیں، تو جو گولڈ ہوگا نا یا گولڈ پارٹیکلز ہوں گے وہ اپنے میلٹنگ پوائنٹ پہ پگھل کے الگ ایک سائڈ پہ پگھل کے جا رہے ہوں گے. جو کاپر کا میلٹنگ پوائنٹ جب ہوگا وہ الگ ہوں گے، یعنی کاپر کا الگ میلٹنگ پوائنٹ ہے تو گولڈ کا الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں عام سی ترتیب کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. بابا آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سی ریفائنریاں موجود تھیں، ان کے پاس کون سی کریشنگ مشینیں تھیں، ان کے پاس کون سی وہ چیزیں تھیں کہ وہ اس ٹائم اس وقت کی ٹیکنالوجی جو ایک سمپل ٹیکنالوجی ہوتی تھی کیمیا دان والی، لوہار والی، اس سے وہ ان مائن سے جو ہے وہ سونا اور تانبا الگ الگ کر کے کر لیتے تھے. تو اس سونے کی وجہ سے ان کا ورلڈ آرڈر قائم رہا. اور یہی کچھ بلوچستان کے اندر دنیا کے چوتھے یا پھر پانچویں، اس میں رائے مختلف ہے، یعنی کہ چلو ہم پانچویں مان لیتے ہیں، پانچویں بڑے سونے کے ذخائر بلوچستان میں موجود ہیں. یار آپ کو کوئی بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. بلوچستان میں دنیا کے پانچویں بڑے سونے کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ہم بھوک ننگ افلاس میں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور پھر ہمارا یہاں پہ جو انٹلیکچوئل بیٹھا ہوا ہے وہ کالم لکھتا ہے اور کہتا ہے بھئی یہ پروجیکٹ خسارے میں ہے. بھئی بات یہی ہے نا کہ جب ان کو پیسہ لگا ہوتا ہے ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے بھئی کس طریقے سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے. جو میں نے آپ کو اکانومک ہٹ مین والی بات کی کہ جب وہ یہی کہتا ہے جب ہم کسی ریاست کو، اس کے اداروں کو، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اس کو ویپنز دیتے ہیں، اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو پھر ہم اس ملک کا سونا لوٹیں، اس ملک کی گیس لوٹیں، اس ملک کا تیل لوٹیں. وہ اپنے قومی مفاد کی بجائے ہمارے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور یہی کچھ جو ہے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. سچ میں کہہ رہا ہوں یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں سندھ گولڈ کاپر پروجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے، ریکوڈیک میں کیا ہونے لگا ہے. اب ریکوڈیک کی بلوچستان حکومت میں ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے. وہ یار یہ ان کیمرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ عوام کے، بلوچستان کی عوام یا پاکستان کی عوام کے وسائل ہیں، ان کے یہ سونے کے ذخائر ہیں، ان کو تو پتہ ہو کہ ہمارے سونے کے ذخائر کو کیسے لوٹا جا رہا ہے. اور زیادتی دیکھیں، یہ میں ریکوڈیک کی نا آپ کو پوری ایک ویڈیو اگرچہ لمبی ہو جائے گی لیکن یہ چیزیں اہم ہیں جو سننے کے قابل ہیں، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اسی وجہ سے میں آپ کو ایک چیزیں جو ہیں وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے تو آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں. چاغی کے اندر جو ہے نا یہ ریکوڈیک کے پہاڑ موجود ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑا ایریا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ شروع میں یعنی کہ 1993 میں آپ کو میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. 1993 میں اس وقت کی حکومت بلوچستان نے ایک امریکن کمپنی جس کا نام تھا بروکن ہلز کمپنی، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے اور چاغی ہلز ایکسپلوریشن کا معاہدہ ہوتا ہے. اور اس معاہدے کی روح کے تحت 25% جو منافع ہے ایکسپلوریشن سے، وہ 25% منافع جو ہے وہ حکومت بلوچستان کو ملے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بروکن ہلز کمپنی ہے یہ آگے اس کو اپنی جو ایک سسٹر کمپنی ہے مین کور، اس کو لے آتی ہے، اس کو یہ سارا کچھ ٹرانسفر کر دیتی ہے. اب مین کور کیا کرتی ہے؟ مین کور جو ہے پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹیتھان کاپر کمپنی کو جو ہے وہ دے دیتی ہے. اب ٹیتھان کاپر کمپنی یہ ایک آسٹریلیا کی کمپنی ہے، تو آسٹریلین کمپنی کیا کرتی ہے اپنے ساتھ جوائنٹ وینچر کر دیتی ہے ایک چلین کمپنی کے ساتھ.
چلی کی جو کمپنی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو ہے وہ ایگریمنٹ مطلب یہ معاملات جو ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں. تاہم بلوچستان کو چونکہ 25% ملنا ہوتا ہے تو پورے بلوچستان کے اندر اس ٹائم ایک موو چلتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے، اور ٹی سی سی یعنی ٹیتھان کاپر کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے، ان کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ شہریوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ٹی سی سی کو کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل آ جاتی ہے. اب یہ ایک سازش ہوتی کیسے ہے، یہ آپ کو سازش بتا رہا ہوں. اب جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آ جاتی ہے. سپریم کورٹ میں اس ٹائم جج تھے، چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، جو کہ خود بلوچستان کے کوٹے سے یہاں پہ چیف جسٹس بنتے ہیں. تو وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور انہوں نے جو ہے معاہدہ کینسل کر دیتے ہیں. سمپل. ٹیتھان کاپر کمپنی اور حکومت بلوچستان کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، معاہدہ کینسل ہو گیا تو ٹیتھان کاپر کمپنی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، حکومت پاکستان کو 4 بلین کا فائن ہوتا ہے اور 1 یعنی تقریباً ملا ملو کے 5.7 یا 6 بلین کا پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ فائن ہو جاتا ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہاں پہ دوبارہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. موجودہ حکومت جو عمران خان کی حکومت ہے یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے فائن پے نہیں کرنا. وہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ کے اندر وہاں پہ ایفیڈیوٹ بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کریں گے. بہرحال کوئی گارنٹی وغیرہ بھی فارن آفس کی جانب سے وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ اب دوبارہ ٹاکس شروع ہوتی ہیں. ٹیتھان کاپر کمپنی کو دوبارہ یہ ایگریمنٹ مطلب ہے لیز وہ کیا نام ریکوڈیک کے وسائل جو ہیں وہ دینے کی بات ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمارا پی ایم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ریکوڈیک ہے اس کے سونے سے جو ہے نا وہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور یوں جو ہے نا وہ پھر سے اب ایگریمنٹ کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور تقریباً جو ریئل سچویشن ہے بلوچستان کی عوام جو ہے ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس طریقے سے سیندک گولڈ کاپر پروجیکٹ سے ہمیں کچھ نہیں ملا اسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا. اچھا اب بات کیا ہو رہی ہے، اب یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی بن گیا نا. اب اس میں بلوچستان کی جتنی پارٹیز ہیں خاص کر پولیٹیکل پارٹیز ان کا مختلف موقف آ رہا ہے. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جام کمال کی حکومت جو ہے وہ 15% پہ راضی ہو گئی تھی، میر قدوس بدنجو کی حکومت جو ہے 25% پہ راضی ہے، لیکن جو بی این پی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی اختر خان مینگل والی، تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اس ایشو پہ، اور ان کا یہ ایک موقف تھا کہ نہیں جی بلوچستان کو 50% جو ہے وہ ملنا چاہیے شیئر. ٹھیک. اچھا پھر یہ چلو اس میں کچھ لاجک نظر آتی ہے، 50% ٹھیک ہے، اس پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں، یہ ایک اچھی تجویز ہے. اچھا لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ حکومت بلوچستان جو ہے نا وہ اس کی ان کیمرہ بریفنگ رکھتی ہے. اب ان کیمرہ بریفنگ سے کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر بلوچستان کے وسائل عوام کے ہیں، بلوچستان کی عوام کے ہیں یا پاکستان کی عوام کے ہیں، سمپل بات ہے، تو اس کو ان کیمرہ رکھنے کی کیا کوئی ہے؟ تو میرا نہیں خیال کوئی وجہ کوئی نہیں بنتی. بھئی عوام کو تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ٹیتھان کاپر کمپنی کے ساتھ دوبارہ آپ کا کس بنیاد کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. اب وہ چیزیں تو سامنے لے کے آؤ. اور اسی وجہ سے ایون کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لاہور کے اندر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا فیڈرل کونسل کی جو میٹنگز ہوئی، اس کے بعد جو ان کا اعلامیہ ہوا اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو سپیچ تھی، جو پریس کانفرنس تھی، پریس کانفرنس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ریکوڈیک، اس نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ ریکوڈیک سے متعلق جو ہے وہ حکومت
چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو چاہے وہ انہوں نے کہا بلوچستان کی حکومت، ان دونوں کو چاہیے کہ عوام کو اندھیرے میں نہ رکھیں بلکہ تمام حقائق جو ہیں وہ عوام کو بتائے جائیں۔ اور انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ ریکارڈ ایکٹ کا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ بلوچستان اسمبلی میں اس کو لایا جائے، وہاں پہ بھی ڈسکس ہو، اور قومی اسمبلی میں بھی لایا جائے، وہاں پہ بھی ڈسکس ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اب پھر کن شرائط کے اوپر ٹیٹان کاپر کمپنی کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریکارڈ ایکٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اب ریکارڈ ایکٹ کی میں آپ کو بتاؤں کم سے کم 1000 ارب ڈالر سے زائد کا وہاں پہ سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے 5ویں بڑے سونے کے ذخائر جو ہیں یہ ریکارڈ ایکٹ کے ذخائر کو مانا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 70s کی بات ہے، 70s میں USSR کے جو جیولوجسٹ تھے وہ انہوں نے آ کے بلوچستان پہ اور اس ریکارڈ ایکٹ کا پورا انہوں نے معائنہ کیا تھا، اور انہوں نے اس بلوچستان کے پہاڑوں کو جو نام دیا تھا نا دی ریچسٹ راکس آف دی ورلڈ، یہ باقاعدہ ایک جیولوجیکل سروے جو USSR کے جیولوجسٹ نے کیا تھا بلوچستان میں، انہوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا دی ریچسٹ راکس آف دی ورلڈ۔ اچھا، یہ امریکنز کو چونکہ 1993 میں بروکن ہلز کو یہ ایگریمنٹ دیا گیا یا ان کو ایکسپلوریشن چاہیے ایکسپلوریشن دی گئی، تو امریکنز کا کیا ہے؟ امریکنز نے جو تخمینہ لگایا نا، آج میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ امریکنز کے تخمینے کے مطابق کہ صرف صوبہ بلوچستان کے جو قدرتی وسائل ہیں نا، یہ موجودہ امریکہ کو اس کے ٹوٹل ڈیفنس ایکسپینڈیچر سمیت کہ آج امریکہ پوری دنیا کا اس نے امپیریلزم قائم کی ہوئی ہے، پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر امریکہ کے پاس ہے، اور وہ اس کے دیکھیں کتنے فوجی اخراجات ہیں، کیا کچھ ہے، ہر جگہ پہ اس نے کہیں نہ کہیں پہ اپنی فوج کشی کرتا رہتا ہے، عراق ہے، سیریا ہے، افغانستان ہے، یوکرائن ہے، یہ سارے ایشوز، یعنی کہ موجودہ امریکہ کے فوجی اخراجات سمیت اس کا ٹوٹل بجٹ سمیت یہ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے وسائل جو ہیں یہ موجودہ امریکہ کے ٹوٹل اخراجات اس کے بجٹ سمیت امریکہ کو 100 سال تک چلانے کی، یعنی 1 صدی تک صرف بلوچستان جو ہے وہ امریکہ کو اس کے موجودہ اخراجات کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ یہ بلوچستان کے پاس جو ہے یہ وسائل ہیں قدرت نے جو اس کو دیے ہوئے ہیں بھائی، یعنی کہ امریکہ جیسے بڑے ملک کو بلوچستان 100 سال تک چلا سکتا ہے، تو پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو کم سے کم وہ 1000 سال تک چلانے کی اہلیت تو رکھتا ہے، چلو 500 سال تک تو چلا سکتا ہے۔ لیکن افسوس پھر وہی آتا ہے کہ وہ اکانومک ہٹ مین والے نے اس صحیح بات کی تھی کہ جب ہم کسی ریاست کے اداروں کو، اس کی فوج کو جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں، جب ہم ان کو ویپنز دیتے ہیں، پھر ہم اس ملک کا سونا لوٹیں، ہم اس ملک کی ذخائر لوٹیں، ہم اس ملک کی گیس لوٹیں، تو وہ ملک اپنے قومی مفاد کی بجائے ہمارے مفاد کا تحفظ کرتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس ریکارڈ ایکٹ کے ایشو میں نظر آ رہی ہے، سندھ گولڈ کاپر پروجیکٹ کے اس میں نظر آ رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ چیزیں اس وقت تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگی جب تک ہم بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی بن کے نہیں سوچیں گے، جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے، تب تک ہمارے مسائل جو ہے وہ یوں ہی رہیں گے۔ قدرت نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، قدرت نے ہمیں مالا مال کیا ہے، لیکن افسوس ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ہماری قیادت کر رہی ہے، وہ چاہے سیاسی قیادت ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ والے ہوں، چاہے جو بھی ہو، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ انفارچونیٹلی نہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اس ریاست کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر یہ لوگ مخلص ہوتے تو قدرت کی دی ہوئی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں تو شاید آج ہم دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہمارا شمار ہوتا۔ بہرحال یہ چیزیں ضروری تھیں جو میں نے کہا آپ تک پہنچانا جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی جو ہمیں اپڈیٹس ملیں گی، کچھ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے، مزید ہم ریسرچ کریں گے، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔